अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम नेशनल पार्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी उनके बारे में थोड़ी बात की है कि जो नेशनल पार्टीज़ हैं इस वक्त वो है 8। उसमें से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको INC कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी BSP, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, AITMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड NPP दैट्स नेशनल पीपल्स पार्टी। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको INC भी कहते हैं, या जो आम लोग इसको कांग्रेस कहते हैं, यानी पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी। इसको कांग्रेस पार्टी का आम लफ्ज़ों में इसको कांग्रेस पार्टी कहते हैं, या आम लोग इसको कांग्रेस पार्टी कहते हैं। तो जनरली इसको कांग्रेस पार्टी कहते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है। वन ऑफ द, पहले नंबर पे नहीं है, लेकिन दुनिया में जो भी ओल्ड पार्टीज हैं उनमें से ये भी है। फाउंडेड इन 1885। ये इसकी जो दागबेल पड़ी ये 1885 में, जब हिंदुस्तान कॉलोनी थी ब्रिटिश के अंडर, उस वक्त इसकी बुनियाद पड़ी। तो इसकी बुनियाद जो है 28 दिसंबर 1885 में पड़ी, 28 दिसंबर 1885। इसके फाउंडर जो थे A.O. ह्यूम, ये एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट था, रिटायर्ड। ये भी इसका फाउंडर था। वमेश चंद्र बनर्जी था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी था, इसी तरह से फिरोज शाह मेहता वगैरह। तो बहुत सारे लोग थे जो इसके फाउंडर्स माने जाते हैं। तो अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इट प्लेड डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही बागडोर संभाली हिंदुस्तान की। डोमिनेंट रोल जो इंडियन पॉलिटिक्स में अगर हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा वक्त तक वो कांग्रेस का रहा, चाहे नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, काफ़ी डिकेड्स तक चला हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इसका रोल। रूलिंग पार्टी, अगर हम देखेंगे कि हिंदुस्तान की आज़ादी जब 1947 में, तो पहला प्राइम मिनिस्टर आपको पता है जवाहरलाल नेहरू था, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही था। तो उसकी लीडरशिप करने, यानी कि अंडर द लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू द पार्टी sought टू बिल्ड ए मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि उसके अंडर जो उनका मेन मकसद था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, अंडर द प्रेसिडेंटशिप और अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, था टू बिल्ड ए मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना था। तो अगर हम देखेंगे रूल कब किया इसने, रूलिंग पार्टी ऑफ द सेंटर टिल 1947 से अगर हम देखेंगे तो यही पार्टी रही 1977 तक, 1977 तक। उसके बाद फिर 1980 से लेकर 1989 तक कांग्रेस का दौर रहा। लेकिन 1989 के बाद इसका सपोर्ट जो है वो कम होने लगा हिंदुस्तान में। इट्स सपोर्ट डिक्लाइनड बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू द कंट्री। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका वजूद मिट ही गया, नहीं, बल्कि 1989 के बाद इसका सपोर्ट डिक्लाइन हुआ, लेकिन ये कंटिन्यू रही थ्रू आउट द कंट्री, स्टेट्स में भी रही। तो अगर हम आजकल की बात भी करेंगे कि 2014 में जब बीजेपी की हुकूमत आई, उसके बाद 2019 में भी बीजेपी की हुकूमत आई, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा धचका लगा। खासकर 2019 में बिल्कुल जो कांग्रेस हैं, बहुत सारी कम सीटें हैं, ये अपोजिशन पार्टी इस वक्त हैं पार्लियामेंट में, लेकिन हालत बहुत ख़राब है। तो अगर हम इसकी आइडियालॉजी की बात करेंगे, हमने आइडियालॉजी ऑलरेडी डिस्कस की है कि आइडियालॉजी के बेसिस पे पार्टीज़ जो है लेफ्ट पार्टीज़ है, राइट पार्टीज़ है, या सेंट्रल पार्टीज़ हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की, इट इज़ ए सेंट्रिस्ट पार्टी। ये सेंट्रिस्ट पार्टी है। इट इज़ नीदर राइटिस्ट नॉर लेफ्ट, ये न लेफ्ट में है न राइट है, बल्कि ये सेंटर पार्टी है। तो अगर हम आइडियालॉजी के हिसाब से देखेंगे तो ये जो सेंट्रिस्ट पार्टी है, इट्स नीदर राइट नीदर लेफ्ट पार्टी। तो ये जो
کانگریس ہیں، اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ ایک سینٹر پارٹی ہے جو لبرل آئیڈیالوجی کی ہوتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے اس کی آئیڈیالوجی جو ہے، اے سینٹرسٹ پارٹی ایسپوز سیکولرزم اینڈ ویلفیئر آف ویکر سیکشنز اینڈ مائنارٹیز. تو اس کا جو اس کا جو نظریہ تھا وہ تھا سیکولرزم کو بڑھاوا دینا، یعنی کہ مذہب کی برابری، اینڈ ویلفیئر آف ویکر سیکشن، جو ویکر سیکشن یا مائنارٹیز تھے ان کی ویلفیئر. سپورٹس اکانومک ریفارمز، جو اکانومک ریفارمز ہیں، جو معاشی ترقی ہیں، اس میں بھی اس کا بہت زیادہ سپورٹ رہا. تو اگر ہم دیکھیں گے کہ جو کانگریس ہیں یہ 2004 میں اس نے بنائی یو پی اے، جس کو ہم یونائٹڈ پروگریس الائنس کہتے ہیں. تو یو پی اے کیا ہے؟ اٹ از اے کولیشن گورنمنٹ ہیڈڈ بائی دا کانگریس. اس میں جو میجر پارٹی ہیں، لیڈر جو ہیں وہ کانگریس ہیں، باقی بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اس کے ساتھ ہیں. تو لیڈر آف یو پی اے جو ہے تو کانگریس رہا ہے 2004 سے لے کر 2014 تک، یعنی 2004 سے لے کر 2009، اور اس کے بعد 2009 میں پھر الیکشن جیتا 2014 تک، یعنی کہ 2004 سے لے کر 2009 تک پہلی بار منموہن سنگھ پرائم منسٹر بنا، پھر 2009 سے لے کر 2014 تک پھر پرائم منسٹر رہا 2 بار. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یو پی اے جو ہے 2 بار آئی، یو پی اے فرسٹ اینڈ یو پی اے سیکنڈ. 2004 سے لے کر 2009 اس کو ہم یو پی اے فرسٹ کہتے ہیں، 2009 سے لے کر 2014 تک یو پی اے سیکنڈ کہتے ہیں. تو اس کے بعد اگر ہم آج کل دیکھیں گے کرنٹ جو کانگریس کی آج پوزیشن ہے، وہ ایک اپوزیشن پارٹی ہے. کرنٹلی دا پرنسپل اپوزیشن پارٹی ان دا مین اپوزیشن پارٹی لوک سبھا میں ہے. آئی این سی ہیز ایکچولی مینی سپلٹ. آئی این سی جو انڈین نیشنل کانگریس میں بہت سارے سپلٹس بھی ہوئے. 1969 میں بھی یہ جو ہے پارٹی جو ہے سپلٹ ہوئی، اس میں حصے ہوئے. ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں گے 1999 میں بھی ایک سپلٹ ہوا اور ایک نئی پارٹی وجود میں جس کو ہم این سی پی کہتے ہیں، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی، جو کہ مہاراشٹرا میں جس کا بہت زیادہ دبدبہ ہے. تو اور یہ بھی جو این سی پی یہ از اے پارٹ آف یو پی اے. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے یہ اس کو ہم کانگریس بھی کہتے ہیں. اس کی داغ بیل جو ہے بنیاد پڑی 28 دسمبر 1885. اس نے ہندوستان کی پولیٹکس میں ڈومیننٹ رول، چاہے نیشنل لیول پہ یا اسٹیٹ لیول پہ، بہت رول پلے کیا. انڈیپینڈنس کے بعد 1970 تک یہ رولنگ پارٹی رہی. اس کے بعد 80 سے لے کر 1989 تک، لیکن 1989 میں اس کی جو سپورٹ ہے وہ ڈکلائن ہوئی. اس کی آئیڈیالوجی ہے سینٹرسٹ پارٹی ہے. تو یہ لبرل آئیڈیالوجی کی ہے. سیکولرزم اور ویلفیئر آف ویکر سیکشن، مائنارٹی، سپورٹ آف اکانومک ریفارمز اس کے مین آبجیکٹیوز ہیں. تو یو پی اے 2 بار رہی، یو پی اے فرسٹ ہے، یو پی اے سیکنڈ. تو آج کل کی جو اس کی کرنٹ پوزیشن ہے، اٹ ایکٹس این اپوزیشن پارٹی ان دا لوک سبھا. اس کے بعد ہے بھارتیہ جنتا پارٹی. بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے اس کو ہم بی جے پی بھی کہتے ہیں. تو بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی یہ 1980 میں وجود میں آئی. اٹ واز فاؤنڈیڈ ان 1980 بائی ریوائیونگ دا ارسٹ وائل. یعنی پہلے جو بھارتیہ جنتا پارٹی، اس کا نام کیا تھا؟ بھارتیہ جن سنگھ. تو پہلے اس کا نام بھارتیہ جن سنگھ تھا، لیکن بعد میں اس کو نام دیا گیا بی جے پی بھارتیہ 80 میں. اٹ واز فاؤنڈیڈ 1980 بائی ریوائیونگ ارسٹ وائل، یعنی کہ جو بھارتیہ جن سنگھ تھا اس کو ریوائیو کیا گیا، اس کو پھر سے جان ڈالی گئی، تو اس کا نام رکھا گیا بھارتیہ جنتا پارٹی. یہ کس نے بنائی؟ ساما پرساد مکھرجی. جو ساما پرساد مکھرجی ہیں اسی نے یہ بنائی 1951 میں. تو ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ جو بھارتیہ جن سنگھ ہیں یہ پرانی ہے، ساما پرساد مکھرجی نے اس کی بنیاد ڈالی ہے. تو یہی بعد میں 1980 میں اس کی جو شکل ہے بدل گئی ان دا فارم آف بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی. So founded in 1980 by reviving the erstwhile Bharatiya Jana Sangh, formed by Sama Prasad Mukherjee in 1951. اگر ہم آئیڈیالوجی کی بات کریں گے، یعنی کہ جو نظریہ ہے، تو آئیڈیالوجی کے بیسس پہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے کہ اٹ از اے رائٹ پارٹی. یہ رائٹ پارٹی ہے کیونکہ اس کی جو آئیڈیالوجی ریئیکشنری اور کنزرویٹو ہے. یہ چاہتی ہے کہ جو کلچر ہے اس کا وہ پرزرو رہے. یہ چینج نہیں چاہتے ہیں زیادہ. پرانی جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کو یہ بڑھاوا دینا چاہتے ہیں. تو آئیڈیالوجی ٹو بلڈ اے اسٹرانگ انڈیا، پہلا اس کا جو نظریہ ہے بی جے پی کا، ٹو بلڈ اے اسٹرانگ انڈیا، یعنی کہ ایک مضبوط ہندوستان بنانا، اینڈ ماڈرن انڈیا، اور ماڈرن انڈیا بنانا، جدید انڈیا
بائی ڈرائنگ انسپریشن. کیسے بنانا ہے کہ ہمیں انسپائر کرنا ہے اپنے آپ کو, انسپریشن ڈرا کرنی ہے فرام انڈیاز اینشنٹ کلچر. ہمیں ہندوستان کے کلچر پہ انسپریشن ڈرا کرنی ہے اور اس کے ویلیوز پہ اور اس کے بعد اینڈ دین دیال اپادھیاز آئیڈیاز آف انٹیگرل ہیومنزم اینڈ انتودیا. اس کے بعد جو دین دیال اپادھیا ہے, یعنی دین دیال اپادھیاز آئیڈیا جو ہیں اس کے آئیڈیاز ہیں انٹیگرل ہیومنزم اینڈ انتودیا. یعنی انٹیگرل ہیومنزم جو ہے تو یہ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں لازمی انسانیت. تو انٹیگرل ہیومنزم اگر ہم بات کریں گے, انٹیگرل ہیومنزم جو یہ کس پہ زور دیتا ہے, جو دین دیال اپادھیائے نے دیا ہے. دین دیال اپادھیائے ایک پولیٹیشین تھا. دین دیال اپادھیائے کا جو انٹیگرل ہیومنزم ہے, تو انٹیگرل ہیومنزم جو ہے اس کا جو مین آبجیکٹو تھا کہ ہمیں بلائنڈلی فالو نہیں کرنا ہے جو ویسٹرن کلچر ہے, بلکہ ہمیں اپنے رچ ہیریٹیج یا رچ کلچرل ویلیو جو ہندوستان کا ہیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے, اسی پہ چلنا چاہیے. تو اگر ہم دیکھیں گے کہ انٹیگرل ہیومنزم جو ہے اٹ واز اے سیٹ آف کانسیپٹ ڈرافٹڈ بائی دین دیال اپادھیائے ایز اے پولیٹیکل پروگرام اینڈ اڈاپٹیڈ ان 1965. اس کو 1965 اباؤٹ ایز دا آفیشیل ڈاکٹرن آف جن سنگھ. یہ جن سنگھ کی آفیشیل ڈاکٹرن تھی. تو اس کے اگر ہم آبجیکٹو دیکھیں گے جو انٹیگرل ہیومنزم کا, تو آبجیکٹو آف انٹیگرل ہیومنزم آف دس ویژن یا آر ورشن the objective of integral humanism was to erase the image of Jansangh from communal. اگر ہم کسی سے پوچھیں گے کہ جنسنگھ جو ہے تو سارے آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایک کمیونل پارٹی ہے, یعنی مذہب پہ لڑاتی ہیں لوگوں کو. لیکن اس چیز کو یہ مٹانے کے لیے جو انٹیگرل ہیومنزم جو دین دیال اپادھیائے نے دیا ہے, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ یہ جو امیج بنی ہے لوگوں کو کہ یہ کمیونل ہیں, اس کو مٹانا تھا اور ماڈیفائی کرنا تھا ٹو ملڈر اسپریچول اینڈ نان ایگریسو امیج. یعنی اس کی جو ہے اسپریچول امیج بنانی تھی لوگوں کے سامنے اور نان ایگریسو امیج دیٹ فیورڈ ایکویلٹی ان سوسائٹی, تاکہ جو جن سنگھ ہیں یہ ایکویلٹی ان سوسائٹی کو فالو کرتی ہیں. تو جو لوگوں کے دماغ میں تھا کہ یہ ایک کمیونل پارٹی ہے, اس کو مٹانے کے لیے, اس کو چینج کرنے کے لیے کہ یہ اسپریچول پارٹی ہے, نان ایگریسو پارٹی ہے, بلیوز ان ایکویلٹی. تو وہی ایک آبجیکٹو دیا یا آئیڈیالوجی تھی انٹیگرل ہیومنزم میں. تو اگر ہم دیکھیں گے جنرلی بات کریں گے واٹ از دا آئیڈیالوجی آف بی جے پی, تو اٹ از انٹیگرل ہیومنزم. اس کے بعد اور بھی کچھ آئیڈیالوجیز میں ہم دیکھیں گے. انتودیا ہے, تو انتودیا جو ہے جیسے آپ نے انتودیا جو ہے یہ ایک اسکیم بھی ہے جس میں جو ہے کلچرل اپلفٹ یا جو ویکر سیکشنز آف سوسائٹی ہیں ان کے لیے اس میں کام کیا گیا, ان میں اس پہ فوکس کیا گیا کہ ان کو کیسے اپلفٹ کیا جائے, ان کی حالت کو کیسے بدلایا جائے. تو اس کے بعد کلچرل نیشنلزم ہے جس کو ہم ہندوتوا بھی کہتے ہیں. یعنی ہندوتوا جو ہے یہ ایک بیسک آبجیکٹو ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو ہم بی جے پی کی. ہندوتوا اگر ہم دیکھیں گے کس کو کہتے ہیں, اٹ ریفرز ٹو ہندونیس emphasizing, کس پہ زور دیتا ہے؟ it refers to Hinduness emphasizing the Hindu identity of a person or a nation. یعنی کہ یہ جو ہندوتوا ہے یہ ہندونیس emphasize کرتا ہے, it refers to Hinduness. کس پہ زور دیتا ہے؟ ہندو آئیڈینٹی, یعنی کہ جو پہچان ہے وہ ہندو ہے آف اے پرسن, یا پرسن یا نیشن کی. یعنی جو ہندوتوا جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ چاہے ہندوستان ہے, چاہے کوئی انسان ہے, کوئی پرسن ہے, اس کی آئیڈینٹی ایک ہندو کی ہونی چاہیے. یعنی کہ جیسے بی جے پی کا ایک نعرہ بھی ہے کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کے رہنا ہے. دس از بیسک آئیڈیالوجی آف ہندوازم, ہندوتوا جس کو ہم کہتے ہیں. یہ بھی ان کی آئیڈیالوجی ہے. ہم نے دیکھا کہ ان کی آئیڈیالوجی یہ بھی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں انٹیگرل ہیومنزم یا انتودیا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کلچرل نیشنلزم جس کو ہم ہندوتوا بھی کہتے ہیں, اٹس این امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان اٹس کانسیپٹ آف انڈین نیشن ہوڈ اینڈ پالیٹکس. یعنی کہ یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے
کون سے کنسپشن میں؟ انڈین نیشن ہوڈ اور پالیٹکس میں ہندوتوا جو ہے. اس کے بعد اور ایک ان کا آئیڈیالوجی تھی فل ٹیریٹوریل اینڈ پولیٹیکل انٹیگریشن آف JNK ود انڈیا. تو ان جو جموں کشمیر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا, ہمارا الگ ایجنڈا تھا, ہمارا الگ کانسٹیٹیوشن تھا, ہمارے لاز تھے انڈر دا 370 اینڈ 35A جو ہمارا اسپیشل اسٹیٹس تھا. تو BJP کا یہ بھی مقصد تھا کہ ہم JNK کو انٹیگریٹ کریں گے فلی ہندوستان کے ساتھ. تو فلی ٹیریٹوریل, چاہے ٹیریٹوریل کے حساب سے یا پولیٹیکل انٹیگریشن ہے وہ انڈیا کے ساتھ, وہ آپ کو پتہ ہی ہے 5 اگست کو انہوں نے کیا وہ 2019 میں, کیونکہ ان کو ان کا ایک ان کی آئیڈیالوجی میں شامل تھا, اس لیے یہ کام انہوں نے کر دیا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جموں کشمیر کی جو ارسٹوائل اسٹیٹ جموں کشمیر اس کی شکل ہی بگاڑ دی, اس کو 2 یونین ٹیریٹریز میں چینج کیا اور اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو فلفل کیا, یعنی اس کو پولیٹیکلی بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہندوستان کے ساتھ اور ٹیریٹوریلی بھی. اس کے بعد اور ایک ان کا ایک مقصد ہے یونیفارم سول کوڈ, جس کو ہم UCC کہتے ہیں. یونیفارم سول کوڈ جو ہے اٹ از اے ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی. یہ گاندھی نے دیا تھا کنسیپٹ انڈر آرٹیکل 44 آف انڈین کانسٹیٹیوشن. تو یہ جو یونیفارم سول کوڈ ہے, یونیفارم سول کوڈ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یونیفارم جس کو ہم کہتے ہیں یعنی ایک ہی. سول کوڈ مینز قانون, یعنی ایک ہی قانون ہونا چاہے جو سول میٹرز کو ڈیل کرتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر ہم مسلمان کی بات کریں گے, ہمارے پاس جو پراپرٹی لاز ہیں, ہم اپنی پراپرٹی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنے شریعت کے حساب سے, یعنی جو قرآن کہتا ہے یا حدیث کہتے ہیں اسی کے حساب سے ہم اپنی پراپرٹی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. یا قرآن میں واضح بھی ہے کہ ہم کیسے پراپرٹی کو ڈیوائڈ کریں گے. یا ہمارے میریج لاز ہیں, یا ہمارے کیا کہتے ہیں ڈائیورس کے لاز ہیں, یا ہمارے جو کیا کہتے ہیں اس کو ہم, یا ہمارے جو سکسیشن کے لاز ہیں, یا ہمارے جو باقی جو میٹرس ہیں وہ ان کے ریلیٹڈ لاز ہیں وہ الگ ہیں. اسی طرح اگر ہم ہندو کی بات کریں گے, ہندو کی الگ پراپرٹی کے لاز ہیں, ان کے میریج لاز الگ ہیں. اسی طرح کرسچنز کے بھی الگ ہیں, اسی طرح بدھستی کے بھی الگ ہیں. جو بھی مائنارٹیز یا بھی جو بھی ریلیجس گروپز جو ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں ان کے الگ الگ قانون ہیں. لیکن BJP کا ایک مقصد یہ ہے کہ یونیفارم سو ایک ہی قانون, یعنی ایک ہی قانون بنے گا, وہ سارے لوگوں کو اپلائی ہوگا, چاہے وہ مسلمان ہیں, چاہے وہ ہندو ہیں, چاہے وہ کرسچن ہیں, چاہے وہ پارسی ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, کیونکہ اگر ایک ہی لا, وہی لا, پراپرٹی لا جو ہندو کو اپلائی ہوتا ہے وہ مسلمان کو بھی اپلائی ہوگا, تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے. کیونکہ ہمارا قرآن ہمیں پراپرٹی ڈیوائڈ کرنے کو کہتا ہے, لیکن اگر قانون آئے گا, جس طرح آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو ہے ٹرپل طلاق بل ہوئی, تو وہ بھی ایک کوشش ہے یونیفارم سول کوڈ کی طرف. یعنی کہ ہمارے الگ, میں نے آپ کو کہا آپ ڈائیورس کے لاز ہیں, میریج کے لاز ہیں, لیکن وہ اس چیز کو چینج کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, جو ہندو کو اپلائی ہوگا وہ مسلمان کو بھی, وہ کرسچن کو بھی اپلائی ہوگا. یہ بھی ان کی آئیڈیالوجی میں ہے, لیکن ابھی یہ فلفل نہیں ہوا ہے, اس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں. باقی جو انہوں نے کیا آلریڈی JNK کو انہوں نے انٹیگریٹ کیا. اس کے بعد بین آن ریلیجس کنورشن, جو بین ہے یعنی کہ جو ریلیجس کنورشن ہوتی ہے, یعنی کہ ایک انسان مذہب چینج کرتا ہے, اس پہ یہ بین لگانا چاہتے ہیں. وہ اس میں بھی یہ ان کی بھی یہ بھی ایک ان کی آئیڈیالوجی میں ہے کہ دے آر ٹوٹل بین آن ریلیجس کنورشن, یعنی کہ پوری بین ہونی چاہیے ریلیجس کنورشن پہ, یعنی مذہبی جو مذہب چینج کرتے ہیں لوگ اس پہ جو ہے بین ہونی چاہیے. انکریز ان سپورٹ بیس ان 1990s میں اس کی بیس جو ہے, اس کی جو بیس ہے وہ انکریز ہونے لگی, یعنی پارٹی کی بیس انکریز ہونے لگی. کیسے؟ یعنی اگر ارلیئر دیکھیں گے اٹ واز لمیٹڈ نارتھ اینڈ ویسٹ اینڈ اربن ایریا. اگر ہم پہلے 90s کی بات کریں گے, لیکن اس کا سپورٹ جو ہے, سپورٹ بیس جو انکریز ہونے لگا 90s میں, اس سے پہلے یہ نارتھ اور ویسٹ انڈیا میں اور اربن ایریاز میں جو ہے لمیٹڈ تھا. دا پارٹی ایکسپینڈ اٹس سپورٹ ان دا ساؤتھ, اس کے بعد ساؤتھ کی طرف اس کا سپورٹ بڑھا, ایسٹ کی طرف, نارتھ ایسٹ کی طرف اور رورل ایریاز میں. تو اگر ہم دیکھیں گے BJP جو ہے
یہ 90s میں اس کی جو بیس سپورٹ تھا وہ کچھ اسٹیٹس میں تھا یا کچھ علاقوں میں تھا، لیکن آہستہ آہستہ پھر نارتھ ایسٹ میں بھی، ساؤتھ میں بھی، ویسٹ میں بھی، سینٹرل انڈیا میں بھی چلا گیا۔ اگر ہم اپنے جموں کشمیر کی بات کریں گے، یہاں جب پی ڈی پی کی سرکار بنی تو بی جے پی نے ان کے ساتھ سرکار بنائی، اس سے پہلے آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں بی جے پی کی حکومت تھی۔ یعنی کہ مسئلہ یہی ہے کہ بی جے پی آہستہ آہستہ اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے اسٹیٹس میں۔ اب جموں کشمیر میں بھی، اب کشمیر میں کبھی انہوں نے سیٹ نہیں لی، جموں کی بات چھوڑو، جموں میں انہوں نے لی ہے، لیکن کشمیر میں ابھی انہوں نے کھاتہ بھی نہیں کھولا ہے۔ لیکن آج کل کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں کہ آج جو ہے ان کے ساتھ لوگ بہت سارے مل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا انفلوئنس اب بڑھا رہے ہیں کشمیر کے حصے میں بھی۔ اگر ہم پاور کی بات، اٹ کیم ٹو پاور ان 1990، 1998 میں یہ پاور میں آئی ایز دا لیڈر آف این ڈی اے۔ جس طرح کانگریس یو پی اے بنی، یونائٹڈ پروگریس الائنس، تو اسی طرح سے جو بی جے پی کوalition ہے، جس کا جو لیڈر بی جے پی ہے، کوalition آف پارٹیز، اس کو ہم این ڈی اے کہتے ہیں، نیشنل ڈیموکریٹک الائنس۔ یہ کب وجود میں آیا، کب پاور میں آیا؟ 1998 میں۔ It emerges as the largest party with 282 members in 2004 لوک سبھا الیکشن، 14 لوک سبھا الیکشن۔ 2014 میں اس سے پہلے یو پی اے تھی، یو پی اے فرسٹ، یو پی اے سیکنڈ۔ 2014 میں بی جے پی نے 282 سیٹیں لی لوک سبھا میں اور ایک لارجسٹ پارٹی بنی، تو سرکار بنائی سینٹر میں، تو نریندر مودی پرائم منسٹر بنا۔ اس کے بعد 2019 میں سیکنڈ ٹرم انہوں نے الیکشن لڑا، اس کے بعد پھر این ڈی اے کی حکومت آئی 2019 میں، پھر سے میجارٹی انہوں نے لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کرنٹلی لیڈز دا رولنگ این ڈی اے گورنمنٹ ایٹ دا سینٹر۔ آج کل کی جو سینٹر پہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ این ڈی اے ہے، وہ بی جے پی کے ہیں، اٹس اے کوalition لیڈ بائی بی جے پی۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو بی جے پی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی، جو 80 میں بنی، اس سے پہلے اس کو ہم بھارتیہ جن سنگھ کہتے تھے، جو کہ شیاما پرساد مکھرجی نے بنائی 1951 میں، لیکن 80 میں اس کو ہم نے ریوائو کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی بنایا۔ اس کی آئیڈیالوجی ہم نے دیکھی، اس کی آئیڈیالوجی ہے انٹیگرل ہیومنزم، انتودیا، کلچرل نیشنلزم جس کو ہندوتوا بھی کہتے ہیں، فل ٹیریٹوریل اینڈ پولیٹیکل انٹیگریشن آف JNK، یونیفارم سول کوڈ، بین آن ریلیجس کنورشن۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 90s میں اس کا بیس سپورٹ انکریز ہوا، اس کے بعد آہستہ آہستہ پورے ہندوستان میں انفلوئنس بڑھا۔ 1998 میں انہوں نے پاور میں آئی، یعنی حکومت بنائی ایز این ڈی اے، نیشنل ڈیموکریٹک الائنس۔ اس کے بعد 2014 میں فل میجارٹی میں آئی، اس کے بعد پھر 2019 میں، اور کرنٹلی اس وقت جو اس کی حالت ہے کہ یہ ایک رولنگ پارٹی کی حیثیت سے ہندوستان پہ اس وقت حکومت کر رہی ہے۔ سو with this we discussed INC and BJP. Thank you.